बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। आज बेटा जो हमारी सेकेंड ईयर की उर्दू है, हम उसका हिस्सा गज़ल जो है ना वो शुरू करेंगे, उसका आगाज़ करें। हिस्सा गज़ल इंतहाई अहम सवाल है। आपके पेपर में एक ही गज़ल से कोई से 3 अशआर आते हैं, आपने उनकी तशरीह करनी होती है और शायर का नाम तहरीर करना होता है। यहाँ पे हमारे जो पहले शायर हैं वो ख्वाजा मीर दर्द हैं। तो इस गज़ल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मुसन्निफ का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जो ख्वाजा मीर दर्द हैं, इनका पूरा नाम सैयद मीर है। दर्द आप तखल्लुस के लिए इस्तेमाल करते थे। आपने हदीस, फिक्र और तसव्वुफ की तालीमात हासिल की। आपके वालिद से आपको विरसे में 3 चीज़ें मिली। नंबर 1, आपके वालिद जागीरदार थे तो आपको जागीर मिली। नंबर 2, आपके वालिद बुलंद पाया शायर थे, आपको गज़ल कहना विरसे में मिला था। नंबर 3, आपके वालिद एक सूफी मंश बुजुर्ग थे, वो एक सिलसिले के अंदर खलीफा थे, लोगों की बैत करते थे। तो जो सूफियत है, तसव्वुफ है, ये आपको अपने वालिद की तरफ से विरसे में मिला था। तो आपने अपनी जिंदगी तसव्वुफ के ऊपर बसर की। जब आपके अब्बा जान का विसाल हुआ, आप उनकी जगह सजादा नशीन भी रहे। उर्दू में आपने बुलंद पाया नाम हासिल किया। अगरचे आपने बहुत कम लिखा, लेकिन जितना भी लिखा उसकी एक एक गज़ल और नज़म वो काबिल इंतिसाब है। इसी वजह से मीर तकी मीर के होते ख्वाजा मीर दर्द ने अपना नाम बनाया। और सबसे बड़ी खसूसियत, ये उर्दू अदब के पहले शायर हैं जिन्होंने सूफियत को गज़ल के अंदर इस्तेमाल किया। आपने सूफीइज़्म जो आपकी सोच में था, आपकी फिक्र में था और जिससे आपकी वज़ाकता ढली थी, आपने उसी को अपनी तहरीर में कलमबंद किया। तो अज़ीज़ तलबा, अब हम आते हैं ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल की तरफ। चाहे जिस बच्चे के पास टेक्स्ट बुक है, चाहे यूनिक नोट्स हैं, वो वहाँ से ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल उसको निकालें। तो अभी हम यूनिक नोट्स से इस गज़ल को पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं। पहले शेर में ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम इसका मफ़हूम देखेंगे। अज़ीम कारनामा वही लोग सरअंजाम देते हैं जो अपनी जान पर खेलना जानते हैं। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं। तो ये जो बड़ा काम करना चाहता है ना, ये सिर्फ वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। उसकी एक सिफ्त है, वो यहाँ पे बता दी दूसरे मिसरे में, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। जो अपनी जान से गुजरता नहीं है, जो अपनी जान पे खेलता नहीं है, वो कभी भी
بڑا کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو عزیز طلباء، خواجہ میر درد نے یہاں پہ واضح طور پہ کہا کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں۔ تو مردوں سے کام ہے بہادروں والے کام، جو بہادروں والا کام ہے، جس کے اندر حضرت علی شیر خدا کی شجاعت موجود ہوگی نا، یہ وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا کام سر انجام وہ نہیں دے سکتا۔ کیونکہ جب انسان دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو یہاں پہ کیونکہ یہ اس کی مادی زندگی ہے، اس کی جسمانی زندگی ہے، اس کو اپنے جسم سے چاہتے نہ چاہتے اسے محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے۔ کبھی تو یہ چاہتا ہے اپنے جسم کو گرمی سے بچانا، کبھی یہ چاہتا ہے اپنے جسم کو سردی سے بچانا، کبھی یہ چاہتا ہے اپنے جسم کو بھوک لگ جائے تو طرح طرح کے کھانے کھلانا، کبھی یہ چاہتا ہے اپنے جسم کو نت نے جو نا لباس پہنانا، کبھی اپنے جسم کی کوئی فرمائش، کبھی کوئی فرمائش۔ تو دنیا میں رہ کے انسان کی توجہ جسم کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا تم اگر اپنے نفس پر کنٹرول کرو گے، ضبط کرو گے، تو تم اس دنیا میں جو کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو۔ اگر ایک انسان کی اپنی خواہشات پر ہی کنٹرول نہیں ہے تو وہ کبھی بھی رات کو جاگنا ہے وہ جاگ نہیں سکے گا، گرمی میں گھر سے باہر نکلنا ہے وہ گھر کے دروازے سے باہر نہیں آ پائے گا، سردیوں میں اس نے ٹھٹھرتی راتوں میں اس نے انتہائی محنت اور مشقت کرنی ہے تو اس سے نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا چاہے کوئی کام آپ کا علمی ہو، چاہے کوئی کام آپ کا فکری ہو، چاہے کوئی کام آپ کا جسمانی ہو، چاہے وہ جس کیفیت میں بھی ہو، وہ سب سے پہلے آپ سے مانگتا ہے کہ اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈال دو اور مجھے پایہ تکمیل تک پہنچاؤ، مجھے جو کامیابی سے ہمکنار کرو۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اپنی جان کو پیچھے رکھنا ہے، اسے جو ہے نا وہ جان کی بازی لگا کے آگے جانا ہے۔ تو عزیز طلباء، شاعر کہتا ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ وہ ہمیں یہاں پہ سمجھاتا ہے کہ میدان جہاد میں جا کے لڑنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ سب سے اہم ہے کہ تم میدان جہاد میں اترے ہو، جو اترے ہو وہ کس شان سے اترے ہو، یہ جو شان ہے یہ سلامت رہتی ہے۔ اگر تم بہادروں کی طرح میدان میں اترے ہو تو تم بہادروں میں شامل ہو جاؤ گے، اگر بزدلوں کی طرح میدان میں اترے ہو تو تم بزدلوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہ جتنے کام ہیں ان کو کرنے کے لیے خواجہ میر درد ہمیں یہ کہتے ہیں جو مردوں کے کام ہیں وہ صرف مردوں سے سرزد ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کسی سے سرزد نہیں ہوتے۔ یعنی کہ بہادروں جیسے کام وہی کریں گے جن کے نزدیک ان کا جسم اہم نہیں ہے، ان کا مقصد اہم ہے، جن کے نزدیک ان کی خواہشات کی اہمیت نہیں ہے، ان کے مشن کی اہمیت زیادہ ہے۔ لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں، دنیا فانی ہے، نظریات فانی نہیں ہے، لہٰذا نظریات زندہ رہنے چاہیے۔ انسان اگر آج ہے تو کل اس نے یہ دنیا چھوڑ کے یہاں سے چلے جانا ہے۔ عزیز طلباء، راستے کی جو مشکلات ہیں ہم نے ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے، ہم نے اپنے شب و روز اس کے اوپر
صرف کرنے ہیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں، کیونکہ کہا جاتا ہے خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی۔ اس شعر کو بیٹا ضرور لکھ لیں، آسان شعر ہے۔ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ تو ہم نے اپنی تقدیر جو نا وہ بذات خود اپنی محنت اور مشقت سے بدلنی ہے، یہ تقدیر ایسے ہی بدلی نہیں جاتی۔ اسی طرح سے کیونکہ خواجہ میر درد کو تصوف میں ایک نام حاصل ہے تو یہ تصوف کے اوپر ہی شعر ہے، تو خواجہ میر درد ہمیں یہاں پہ کہتے ہیں جو شخص بھی صوفیت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، زہد میں جتنا بلند مقام حاصل کرتا ہے، یہ آسانیوں سے نہیں ہوتا، یہ مشکلات سے ہوتا ہے۔ اور جب انسان جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور یہ جاگ کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، پھر اس کے اندر ایسی صفات بھی پیدا ہو جاتی ہیں جن کا ظہور اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں میں کرتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پھر یہ اس مقام پہ فائز ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی تقدیر کو محنت اور مشقت کے ساتھ بدلا ہوتا ہے اور یہ بلند مقام حاصل کیا ہوتا ہے۔ میر تقی میر بھی ایک جگہ پہ کہتے ہیں عشق میں بے خوف و خطر چاہیے، جان کے دینے کو جگر چاہیے۔ یہ آپ کے یونیک نوٹس کے اوپر بھی یہ شعر لکھا ہے تو آپ نے اس کو جو نا وہ یاد کر لینا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ رب العزت بذات خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اے مومنو، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہیں، ہم نے ان آزمائشوں سے نکلنا ہے، بچنا ہے، کامیاب ہونا ہے، اور جو مقصد ہمارے خدا نے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، ہمیں جو خلیفۃ اللہ اپنا نائب بنایا ہے، وہ جو منصب اس نے دیا ہے، ہم نے اس پہ فائز ہو کے اپنے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جو اپنا مقصد اس دنیا سے پورا کر کے چلا گیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، وہ عزیز بیٹا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جس شخص کے کام ادھورے رہتے ہوں، جس نے آج کے کام پورے نہ کیے ہوں، اس کے کل کے بھی کبھی کام پورے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اپنا آج اتنا مضبوط جو نا وہ گزاریے، اتنی محنت اور مشقت سے گزاریے تاکہ آپ کے سارے کام وہ مکمل ہو جائیں، اور جو آج ہے یہ آنے والے کل کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کا آج مضبوط ہوگا گویا آنے والے کل کو بنیاد مضبوط ملے گی، اور اس کے اوپر جو دیوار کھڑی ہوگی وہ بھی مضبوط ہوگی اور وہ تا قیامت رہے گی۔ لہٰذا ہم نے اپنے آج کو محنت اور مشقت کے ساتھ بسر کرنا ہے، اپنے تمام کام ہم نے سر انجام دینے ہیں تاکہ آنے والا کل کو جو بنیاد ملے وہ مضبوط ملے، وہ کھوکھلی نہ ملے۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، کیا ہمیں آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے؟ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو مردوں کی طرح، بہادروں کی طرح اپنے اعلان نبوت کیا۔ آپ نے کوئی بزدلوں کی طرح اعلان نبوت نہیں کیا تھا، پورے قبیلے کو آپ لے کے ایک پہاڑی کے پاس آئے اور وہاں پر انہیں کہا کہ مجھے میرے رب نے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، اعلان نبوت کیا۔ اس کے بعد جتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، ان کو لے کے نبی پاک کو جب ہجرت کا حکم آیا، یاد رکھیے گا جو کمپرومائزز ہیں
یہ بزدل لوگ کرتے ہیں۔ جو ہجرت کرنا ہے یہ بہادروں کا شیوا ہے، کیونکہ پتہ ہے میں اپنے خاندان کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے کاروبار کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنی مانوس ساری زندگی کو ترک کر رہا ہوں، اور جہاں جا رہا ہوں وہاں پہ اجنبی ہیں۔ سب سے پہلے میرا خاندان نہیں ہے، وہاں پہ میرا قبیلہ نہیں ہے، وہاں پہ میرے دوست نہیں ہیں، وہاں پہ جو جگہ ہے وہ میری مانوس نہیں ہے، وہاں پہ میرے پاس روزگار کیا ہوگا، زندگی کیا ہوگی۔ تو آپ نے اس بہادری کے راستے کو منتخب کیا اور آپ نے ہجرت مدینہ کی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کفار نے نہیں چھوڑا، آپ کو غزوہ بدر میں اترنا پڑا۔ اس غزوہ بدر میں اگر ہم مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو 313 صحابہ تھے، اور معاشی حالت کی وجہ سے 313 تیر، تلوار، نیزے، ڈھالیں نہیں تھیں۔ جس صحابی کے پاس تیر تھا تلوار نہیں تھی، جس کے پاس تلوار تھا اس کے پاس نیزہ نہیں تھا۔ تو ان بے سر و سامانی کے عالم میں بھی آپ جو نا وہ میدان میں اترتے ہیں، اور میدان میں اتر کے آپ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں تک بیٹا کامیابی نصیب ہوتی ہے کہ آپ میدان بدر کے فاتح ہو جاتے ہیں۔ ان اپنے صحابہ سے کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرا خدا تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ خندق میں بھی آنا پڑا۔ جب غزوہ خندق کا موقع تھا، یہ بڑے مشکل حالات تھے مسلمانوں پہ۔ ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب دیکھیں، بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کا دل جوئی کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں، یہ دیکھو تم نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ یہ مشکل ترین مسلمانوں پہ وقت تھا، اور اس سے کہیں زیادہ مشکل کام سر انجام دیا جا رہا ہے کہ جو شہر کے باہر خندق کھودی جا رہی ہے۔ یہ کوئی بزدلوں والے کام نہیں تھے، انتہائی بہادروں والے جو کام تھے وہ ہمیں ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیب ہوتے ہیں۔ پھر شیب ابی طالب میں آپ کو وقت گزارنا پڑا۔ ان ساری حالات سے گزر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ بنتے ہیں، اپنی زندگی سے مکے سے نکالے جاتے ہیں، اور اپنی ہی زندگی میں اس مکے کے شہر مکہ کے فاتح بن کے اس شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ بہادروں کا کام ہے، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہو تو میدان کربلا میں دیکھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے دفاع کی خاطر صرف اپنا گھرانہ لے کے، اپنا کنبہ لے کے، اپنا خاندان لے کے میدان کربلا میں اترتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ جو مقام ہے یہ ایسے ہی نصیب نہیں ہو جاتے، اپنی جان سے گزر کر انسان کو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس اسلام کے پاس بے شمار تاریخ میں ایسی شخصیات موجود ہیں جن کی بہادری کے ہم یہاں پہ تذکرے کر سکتے ہیں۔ محمد ابن قاسم کی زندگی آپ دیکھ لیں، ٹیپو سلطان کی زندگی کے حوالہ جات دے لیں، طارق ابن زیاد کی زندگی کے حوالہ جات دیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے حوالہ جات دیں۔ یہ سب انہوں نے جو کچھ کیا ہے اپنی جان سے گزر کے یہ ساری فتوحات حاصل کی ہیں۔ آپ نے چاہے اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی مقام مرتبہ لینا ہو، چاہے آپ نے دنیاوی کوئی معاملہ کرنا ہو، چاہے معاملہ دین کا ہو، چاہے دنیا کا ہو، جب تک آپ اپنی جان سے نہیں گزریں گے
آپ کو کامیابیاں نصیب نہیں ہوں گی۔ تو بہادر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی زندگی سے گزرتا ہے اور اپنے نظریے کو فاتح بناتا ہے، وہ اپنے مقصد زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ خواجہ میر درد نے بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں کہا کہ تم نے موت سے نہیں ڈرنا، موت جو ہے یہ زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ تمہاری منزل کے راستے میں آنے والی جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو ہمت سے، بہادری سے، کوشش سے ان کو پورا کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، خواجہ میر درد اپنی پہلی غزل کے دوسرے شعر میں کہتے ہیں، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ بیٹا اس میں تذکرہ ہے موت کا، اس میں تذکرہ ہے فقیر کا۔ تو یہاں پہ جو خواجہ میر درد ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے۔ درویش، اس کا بیٹا میں مفہوم کر رہا ہوں، درویش اپنے من کو پہلے مار چکا ہوتا ہے۔ جب درویش جو ہے وہ اپنے من کو مارتا ہے، پہلے مار لیتا ہے مرنے سے پہلے، تو موت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو عزیز طلبہ، ہم یہاں پہ دیکھیں گے جو فقیر ہے موت اس کا کچھ بگاڑتی کیوں نہیں ہے۔ جب موت فقیر پہ آتی ہے تو اس کا کچھ نقصان کیوں نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الفقر فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ اگر میں چاہوں، ایک اور جگہ پہ نبی پاک فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو مکہ و مدینہ کے پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کے میرے ساتھ چلیں، مگر مجھے اپنے فقر کے اوپر فخر ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ فقر کیا ہے؟ جو فقر اختیار کرے گا وہ مرد فقیر ہوگا، وہ مرد درویش ہوگا، موت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ تو بیٹا فقر یہ ہے جس حال میں تمہارے خدا نے رکھا ہے اس حال میں خدا کا شکر ادا کرنا، اس کو فقر کہتے ہیں۔ اگر تمہارا خدا تمہیں کھانے کو دے اور تم اس کو تقسیم کرو، اس کو فقر کہتے ہیں۔ اگر تمہارا خدا تمہیں کچھ نہ دے تو اس پر صبر کرنا، اس پر شکر کرنا، اس کو فقر کہتے ہیں۔ ہر حال میں خدا سے راضی رہنا، بیٹا یہ فقر ہے۔ بابا نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا جس دن میں اپنی ماں سے کہتا اماں کھانا کھلاؤ، اور میری ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ گویا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ کہتے میرے لیے وہ دن عید کا ہوتا جس دن میری ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو بیٹا مرد فقیر کی زندگی ایسی ہے، اگر اس کا خدا اس کو دے تو یہ آگے تقسیم کرتا ہے، اگر اس کو نہ دے تو پھر وہ کیا ہے، اس کے اوپر صبر اور شکر کرتا ہے۔ تو ان فقیروں کی بارگاہ میں جب موت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، مرنے سے پہلے ہی یہ لوگ تو مر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک ہے اور درویشوں کی یہ بنیادی خصوصیت بھی ہے، موتو قبل ان تموتو۔ اس کو تحریر کر لیں، میں پھر بولتا ہوں، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ درویشوں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اب مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، مرنے سے پہلے مرنا یہ ہے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے سارے لوگ برابر نہیں ہیں۔
کچھ ایسے ہیں جو امیر ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو غریب ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو محلات میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جو 2 گز زمین بھی نصیب نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہیں جو 20,000 30,000 کا سوٹ زیبتن کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں تن ڈھانپنے کے لیے لباس بھی میسر نہیں ہے، کچھ ایسے جو محلات میں رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے۔ تو زندگی گزارنے کے اعتبار سے سارے لوگ برابر نہیں ہیں، ایسے ہی مرنے کے اعتبار سے بھی سارے لوگ برابر نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنا لائف سٹینڈرڈ تو اس کو بلڈ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا سٹینڈرڈ آف ڈیتھ اس کو بلند کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، وہ ایک شالمی کے سیٹھ صاحب تھے، وہ تکیے پہ بیٹھے نوٹ گن رہے تھے کہ اسرائیل آیا، روح قبض کی، وہیں ڈھیلے ہو گئے، اور ایک مرد درویش وہ درود پاک کی تسبیح نکال رہا ہے، ادھر تسبیح کا آخری دانہ آتا ہے، ادھر اسرائیل آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ مرد درویش کہتا ہے تسبیح پوری ہونے دیں اور میری روح قبض کر دیں۔ ادھر تسبیح کا آخری دانہ گرتا ہے، ادھر مرد درویش اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کیا ان دونوں کی موت برابر ہے؟ نہیں، کیونکہ جس طرح زندگی گزارنے میں سارے لوگ برابر نہیں ہیں، اسی طرح مرنے میں بھی سارے لوگ برابر نہیں ہیں۔ اور جو مرنے سے پہلے مر چکا ہو، جو موتو قبل ان تموتو کا وہ ایک سراپا مجسم ہو، تو اس کے بارے میں احمد ندیم قاسمی بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں، اس کو لکھیں۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو جس طرح دریا کو سمندر میں اترنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بآسانی وہ دریا میں اتر جاتا ہے، ایسے ہی مرد درویش کو اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ جب وہ زندہ تھا وہ خدا کی بارگاہ میں تھا، جب مرا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں ہے، جس کی بارگاہ میں وہ جیتے جی تھا، مر کے اس کی بارگاہ میں جا کے اس سے کوئی مشکل نہیں آتی۔ مشکل تو بیٹا اس کے لیے آتی ہے جس نے ساری زندگی خدا سے منہ موڑا ہو، جس نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہ کی ہو، جس نے خدا کو وقت نہ دیا ہو۔ سورہ نازیات میں بیٹا آتا ہے کہ پھر ایسا شخص جس کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے، فرشتے گھسیٹ کے اس کو موت کے دروازے سے گزارتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتا، فرشتے گھسیٹ کے اس کو موت کے دروازے سے گزارتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی خوش و خرم موت کے دروازے سے گزر جاتے ہیں، بلکہ ان کے لیے تو موت وصال صنم کا نام ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جب یہ موت آئے گی حجاب اٹھے گا، ہم جس کی بارگاہ میں تھے ہم اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے وہ تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے ہیں، موت ان کے ہاتھوں سے کچھ چھینتی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ان کو ان کے خدا سے، ان کے محبوب سے جو ملاقات ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ تو شاعر نے یہاں پہ کہا ہے موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، قارون کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو میرے ہاتھ میرے کفن سے باہر رکھنا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ دنیا کا امیر ترین انسان جس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹ اٹھایا کرتے ہیں،
وہ آج دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہو رہا ہے۔ اسکندر اعظم کے حوالے سے بھی ایسی ہی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا کہ آدھی سے زیادہ دنیا کا حاکم اس دنیا سے جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ہم نے جو دنیا بنائی ہوتی ہے نا، جو دنیا سنبھالی ہوتی ہے، جس دنیا کے لیے ہم نے شب و روز گزارے ہوتے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کیا ہوتا ہے، عزیز طلبہ، وہ ساری کی ساری دنیا ہم یہیں پہ چھوڑ کے اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ مرد درویش نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا ہوتا، جس کی وجہ سے اسے فکر نہیں ہوتی، کیونکہ نہ اس نے بازار سے دنیا خریدی ہوتی ہے، نہ گھر لا کے اس کو سجانے پہ وقت ضائع کیا ہوتا ہے، نہ اس کی صفائی ستھرائی ڈسٹنگ پہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہوتا ہے، اور نہ ہی آئے روز اس کی سیٹنگ اور اس کی ڈیکوریشن چینج کرنے میں اس نے وقت ضائع کیا ہوتا ہے، بلکہ جو لمحہ اس پہ آتا ہے اس نے اس لمحے میں صرف اپنے رب کو راضی کیا ہوتا ہے۔ اور جب اس کے ماضی کے جتنے بھی لمحات ہوتے ہیں اس نے اپنے رب کو یاد کر کے ان لمحوں کو امر کیا ہوتا ہے، تو آج جب اس کی باری آتی ہے، اسرائیل اس کی طرف آتا ہے، تو وہ تو تیار ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں واقعہ ملتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد نا آپ نے شہر مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ آپ جہاں کہیں جا کے رہے تھے وہاں پہ آپ نے کبھی نیا لباس زیب تن نہیں کیا تھا، نیا سوٹ نہیں پہنا تھا، تو آپ نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی تھی۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرا نیا سوٹ سلواؤ، وہ نیا سوٹ سلواتے ہیں، آپ وہ نیا سوٹ وقت مقررہ پہ پہنتے ہیں، بڑا اچھا غسل کرتے ہیں، آپ خوشبو لگاتے ہیں، تو آپ کی بیوی پوچھتی ہے آج کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں آج میرے محبوب سے ملاقات ہے۔ جب مرد درویش اس دنیا سے جاتا ہے نا، وہ اس طرح سے اپنی تیاری کر کے اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو یہ جو موت ہے مرد درویش کے لیے تو یہ ملاقات کا ایک بہانہ ہے۔ تو یہاں پہ بیٹا شاعر نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، حب الدنیا لشکر ہے، نہ پرچم ہے، نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، خاک نشینوں کے نشاں اور طرح کے۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ بڑا پیارا وہ ذکر کیا ہے، جو خاک نشین ہیں ان کے نشان کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی زندگی بسر کرنے کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں۔ پھر ایک جگہ پہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، لہٰذا دنیا سے اپنی محبت کم کریں اور اپنے خدا کی طرف اپنی محبت زیادہ کریں تاکہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکیں۔ ایک اور جگہ پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آپ کو مردہ سمجھو، تاکہ اگر تم زندگی یوں بسر کرو گے نا کہ تم مردہ ہو تو پھر دنیا کی خواہشات تم نہیں رکھو گے، بلکہ تم کیا کرو گے، اپنے مرنے کی تیاری کرو گے، اور جس کی مرنے کی تیاری پوری ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لہٰذا جو مرد فقیر ہے جب دنیا سے جاتا ہے اس کے پاس بڑے بڑے محلات نہیں ہوتے جو موت سے ضائع ہو جانے ہیں، اس کے پاس کوئی بڑے بڑے کاروبار نہیں ہوتے جو ضائع ہو جانے ہیں، اس کے پاس اپنے خدا کی یاد ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے، یہی سب کچھ لے کے وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شاعر نے یہ بڑا خوبصورت شعر جو وہ ہمیں یہاں پہ کہا ہے، اس کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔